अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम मौला अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इनकी सीरत और इनकी करामात और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या इरशाद फरमाया, आज हम इंशाअल्लाह ये सुनने की सादत हासिल करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वही तमाम मखलूक में बेहतर है। यह आयत करीमा ईमान वालों और फिर ईमान वालों में से जिन्होंने अच्छे अमल किए उनके बारे में है। सामीन किराम, कौन अली? अली मुश्किल कुशा है। कौन अली? अली इमामुल औलिया है। अली खैबर शिकन है। अली शाह ज़मन हैं। अली काबे का गौहर हैं। अली बुतूल के शौहर हैं। अली रसूल के दामाद हैं। फिर आइए और सुनते हैं, कौन अली? अली मिल्लते इस्लामिया की तकदीर हैं। अली गैरते इलाही की शमशीर है। अली इसरारे इमामत की ताबीर है। अली मेमारे नबूवत की तामीर है। अली नूर की तनवीर है। अली निज़ाम मुस्तफ़ा की हूबहू तस्वीर है। हज़रत उमैर बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलियुन कुल्लि मुमिन। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूं और वो हर मोमिन के वली हैं। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। हुजूर फरमाते हैं कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। हजरात मोहतरम, इमामुल अंबिया शब असरा के दुल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। एक और मकाम पर शब असरा के दुल्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हुजूर फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और मौला अली को कैसी शान अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। सारे सहाबा की शान वराल वरा है। आइए एक और रिवायत सुनते हैं। फरमाया, अन नज़रु इला वजही अलीयुन इबादा। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। कैसी शान है मौला अली की। हुजूर फरमाते हैं, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और अब हम लोग, चूंकि आपका ज़ाहरी पर्दा हो गया, आप ज़ाहरी पर्दा फरमा गए, ये हमें कैसे फजीलत हासिल हो सकती है? हम तो अब मौला अली को नहीं देख सकते ऐसे। तो इरशाद फरमाया, व ज़िक्रुन अली की इबादा, फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है। नाजरीन, चूंकि मौला अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा
رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ آج یہ بھی ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یعنی آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں بولا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کون علی؟ علی زوج بطول ہیں، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ علی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو سمجھو خدا سے دوستی ہو گئی۔ جی ہاں، کیونکہ مولا علی کی اگر سیرت پڑھتے ہیں، آپ کے فرامین پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں رب کی یاد آئے گی، ہم رب کی عبادت کی طرف راغب ہوں گے۔ علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی کی محبت روح اسلام کی جان ہے، علی اسلام کی آن بان ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی اولیاء کا سلطان ہے، علی صداقت کا نشان ہے، علی جان اسلام ہے۔ علی کی کیا شان ہے؟ ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کی مولود بیت الحرام ہے، علی کا احترام محمد کا احترام ہے، علی کا نفس نفس خیر الانام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، عقلوں سے بالا، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی کی زیارت خدا کی عبادت، علی کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت خدا کی محبت، اور خدا کی محبت جنت کا راستہ ہے۔ آئیے آج ولادت مولا علی بھی سن لیتے ہیں۔ ناظرین، مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عام الفیل کے 23ویں سال یعنی 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک بیت اللہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ سے پہلے کوئی ایسا بچہ نہیں ہوا جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو۔ یہ سعادت صرف آپ ہی کو حاصل ہوئی۔ کیا پنجابی کا خوبصورت شعر ہے، کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، فرمان اے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی۔ ولادت سے قبل آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کعبہ شریف کا طواف کر رہی ہیں، کعبے کے طواف میں مشغول ہیں۔ اچانک درد زدہ ہوئی، آپ پریشان تھی کہ کہاں جاؤں، یہاں تو پردے کا انتظام بھی نہیں ہے، کہ اچانک کعبے کی دیوار پھٹ گئی، دیوار شک ہوئی، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں داخل ہوئیں تو جناب مولا علی کی ولادت ہو گئی۔ شاعر کتنا خوبصورت شعر لکھتا ہے، پنجابی کا شعر ہے، غور سے سنیے گا۔ حیران تھی فاطمہ اندر جاؤں تو کدھر سے جاؤں، حیران تھی فاطمہ اندر جاؤں تو کدھر سے جاؤں، آواز دے رہی تھی دیواریں ادھر سے آئیں اوروں کے لیے ہیں، آئیں تو در سے آئیں، در میں نے دروازے سے، یعنی اوروں کے لیے قانون ہے کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے ہوا جاتا ہے، کعبے کا بھی دروازہ ہے، لیکن جب مولا علی کی ولادت کا وقت قریب تھا، حیران تھی فاطمہ کہ اندر کدھر سے جاؤں، آواز دے رہی تھی دیواریں ادھر سے آئیں اوروں کے لیے قانون ہے، آئیں تو در یعنی دروازے سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں جدھر سے چاہیں ادھر سے آئیں۔ سامعین کرام، حضور سرور دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. حضور فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے حق تعالی سے محبت رکھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے رب تعالی عز و جل سے دشمنی کی. حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خطبے میں بیٹھا تھا. میں نے اپنے کانوں سے سنا. کیا سنا؟ مولا علی کیا فرما رہے تھے؟ خطبہ ہے، اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ سالونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ الا حدثکم بہ. فرمایا لوگوں مجھ سے پوچھو، اللہ کی قسم قیامت تک جو ہونے والا ہے میں تم کو بتا دوں گا. نزہۃ المجالس بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلونی من طرق السماء فإنی اعرف بها من طرق الارض. کیا فرمایا؟ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، کیونکہ میں زمین کے راستوں کے ذریعے ان کو جانتا ہوں. ادھر مولا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو، میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. تو ادھر جبریل امین علیہ السلام شکل انسانی میں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا علی، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے پوچھو آسمانوں کے راستے میں جانتا ہوں. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بتاؤ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اب جبریل خود ہی مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے جبریل کہاں ہے. تو مولا علی کا علم دیکھیے. مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آسمان پر نظر دوڑائی، پھر زمین کی طرف آپ نے دھیان فرمایا، کچھ نظر نہ آیا. جبریل نظر نہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کے سوا، یعنی میں نے آسمانوں پہ دیکھا جبریل نہیں ہے، زمین کے اندر دیکھا، پہلی زمین سے تحت الثری تک میں نے نظر دوڑائی ہے، مجھے جبریل نظر نہیں آیا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہے تو ہی جبریل ہے. ناظرین دیکھا آپ نے مولا علی مولا مشکل کشا کا علم. مزید ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا سالونی عمادون العرش، مجھ سے پوچھو جو کچھ عرش کے نیچے ہے. اسی مجلس میں جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو کہ عرش کے نیچے کیا ہے، ایک یمنی شخص بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے آپ کا یہ دعویٰ سنا تو کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے علی، آپ نے دعویٰ تو بہت بڑا کر رکھا ہے، ذرا یہ تو بتائیے حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے کبھی اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس پر مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت تو کروں اور اسے نہ دیکھوں؟ یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی عالم نے مولا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کہا کہ میرے چند سوالوں کے جواب دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میرے 7 سوال ہیں۔ وہ 7 سوال کیا کیا ہیں ناظرین؟ آئیے آپ بھی سن لیجئے۔ اس نے کہا جی نمبر 1، پہلا سوال، وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے؟ نمبر 2، وہ کون سی عورت ہے کہ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ نمبر 3، وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں؟ نمبر 4، وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا؟ نمبر 5، وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک دن میں 3 گھڑیوں میں بچے کو جنم دیا؟ نمبر 6، نمبر 6، وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے؟ نمبر 7، وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہ بنیں گے؟ آپ یہودی عالم کے سوال آپ نے سن لیے، آئیے آپ مولا علی کے جوابات بھی سن لیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور دوسرا سوال، وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور نمبر 3، وہ مرد جس کی ماں تو ہے باپ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نمبر 4، وہ پتھر جس نے جانور جنا یہ وہ پتھر ہے جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو پیدا کیا، یعنی جس سے اونٹنی پیدا ہوئی۔ نمبر 5، وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ پیدا کیا، بچہ جنا، وہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہرا، دوسری گھڑی میں درد ذرا ہوئی اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ نمبر 6، وہ 2 دوست جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، فرمایا وہ جسم اور روح ہے۔ نمبر 7، وہ 2 دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے، فرمایا وہ موت اور حیات ہے۔ وہ یہودی نے جب آپ کے جوابات سنے تو کہنے لگا علی نے واقعتاً بالکل صحیح جواب دیے ہیں، میں مان گیا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ سامعین کرام، حضرت مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بصیرت یہ کمال کیوں نہ ہو جبکہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ فرمایا میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو اپنے گھوڑے کی رکاب میں جب آپ پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، اور جب دوسرا پاؤں گھوڑے کی دوسری رکاب میں رکھتے تو قرآن مجید کو مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ سخاوت علی کیسی ہے! حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی تو اس وقت مسجد میں ایک شخص نے سوال کیا اور کسی نے اس کو کچھ نہ دیا۔ سائل نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سوال کیا ہے لیکن مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اسی وقت شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز میں رکوع کی حالت میں تھے۔ اسی وقت دایاں ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اشارہ فرمایا
کہ میری انگلی سے انگوٹھی اتار لے۔ سائل نے انگوٹھی اتار لی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری وشرکہ فی امری، کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میری بات یہ سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اس سے میرے کام میں شریک کر۔ تو پھر حضرت موسیٰ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا مفہوم ترجمہ مفہوم یہ ہے، ابھی ہم تیرا بازو تیرے بھائی سے مضبوط کرتے ہیں، تم دونوں کو غلبہ دیں گے، پس وہ تمہاری طرف نہ پہنچ سکے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، الہی میں تیرا محبوب ہوں، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری مدد میں یعنی میرے اہل سے علی کو میرا وزیر بنا دے اور اس سے میری پشت کو مضبوط فرما۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہو گئے۔ کیا تھی؟ ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہوئے ہیں۔ تفسیر نصفی میں ہے کہ بے شک یہ آیت مبارکہ علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کی شان میں نازل ہے، جبکہ آپ سے نماز میں رکوع کی حالت میں سوالی نے سوال کیا تھا۔ اب عدالت علی بھی دیکھیے، آپ جیسے سخاوت میں کمال ہے نا آپ کی، ایسی آپ کی عدالت بھی کمال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے انصاف کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے تو آپ کی زرہ، یہ جنگی لباس ہوتا ہے، اس کو زرہ کہتے ہیں، جنگی لباس میں ایک آلہ ہے، تو آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ جب آپ جنگ سے واپس آئے تو آپ کوفہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ یہ زرہ تو میری ہے۔ یہودی کہنے لگا، جناب یہ زرہ میری ہے کیونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، چلو میں آپ کو قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ آؤ میں تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ اب قاضی کی عدالت میں فیصلہ کروانے کے لیے خلیفہ وقت امیر المؤمنین مولا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قاضی کی عدالت میں امیر المؤمنین گئے ایک یہودی سے زرہ کا فیصلہ کروانے۔ اب ایک غیر مسلم یہودی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں جانا ایسی بات ہے۔ قاضی نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مولا علی امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور ایک فیصلہ کروانے میرے پاس آ گئے۔ حیران ہو گیا وہ۔ امیر المومنین سے کہنے لگے کہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے یہ اصل میں میری ہے۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس یہ جو زرہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو زرہ تو نے پکڑ رکھے یہ تو امیر المومنین کی ہے۔ وہ کہنے لگا، جی اگر ان کی ہے نا تو پھر ان کو بولیں کوئی گواہ دیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے، جی یا علی کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا میرے پاس 2 گواہ ہیں،
اب یہودی کہنے لگا ہیں گواہ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے فرمایا پہلا گواہ میرا غلام ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ زنا میری ہے، اور دوسرا گواہ میرا بیٹا امام حسن ہے۔ قاضی نے کہا کہ ازروِ شریعت یعنی شریعت کی روح سے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی منظور نہیں، لہٰذا یہ ذرہ یہودی کی ہے کہ نہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی منظور اور نہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی منظور۔ کہا کہ یہ ذرہ اب اسی یہودی کی ہے۔ آپ یہ بات سن کے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے دے دی۔ یہ منظر دیکھ کر، یہ واقعہ دیکھ کر وہ یہودی اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا یا علی خدا کی قسم یہ ذرہ آپ کی ہے، میں انصاف کو دیکھ کر مان گیا ہوں کہ اگر فیصلہ کروانا ہو، عدالت دیکھنی ہو تو علی کی دیکھ لو۔ حضرات محترم، مولا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہم سیرت کے حوالے سے سن رہے تھے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں، آپ نے ولادت بھی سن لی، آپ کی شجاعت بھی سن لی، آپ کی سخاوت بھی سن لی۔ ایک اور واقعہ میں آپ کا سخاوت کا آپ کو سنا دوں۔ مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام، آپ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ آ رہے تھے تو 70 اونٹ تھے۔ ایک فقیر آیا، آ کے مولا علی کے غلام سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ آقا سے نہیں عرض کی اس نے، مولا علی کے غلام سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ اب غلام، چونکہ پہلے آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں یہاں پہ بریک لگا کے اس واقعے کی، کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ غلام کی حیثیت اتنی تھی کہ غلام کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے۔ یعنی اگر ہے کام تو اچھائی کا کہ مالک کا جوتا دھوپ سے چھاؤں میں کر دینا اچھا کام ہے، لیکن اس پر بھی جو مالک ہوتے تھے وہ غلاموں کو مارتے تھے کہ تیری جرت کیسے ہوئی میرے جوتے کو ہاتھ لگانے کی۔ اس قدر عرب کے اندر غلاموں کی حیثیت تھی۔ لیکن جو اہل بیت کے غلام ہوئے، جو میرے آقا کے غلام ہوئے، ان کی شان ہی بڑھ گئی۔ اب مولا علی کا غلام، اس سے جب سائل نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کر دیجئے، تو مولا علی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آپ کا غلام آتا ہے، عرض کرتا ہے یا علی ایک سائل آیا ہے، بھوکا ہے، روٹی کا طلبگار ہے، آپ اجازت دیں تو میں اسے روٹی دے دوں؟ آپ نے فرمایا یہ کو پوچھنے والی بات ہے، جاؤ جا کے اسے کھانا دے دو۔ عرض کرتے ہیں یا علی روٹی تو دے دوں، لیکن وہ روٹی جو ہے ایک ٹفن کے اندر ہے۔ مولا علی کی سخاوت دیکھیے، فرمایا وہ ٹفن بھی دے دے۔ جب یہ جواب ملا نا تو غلام نے پھر سوال کر دیا یا علی ٹفن تو دے دوں، وہ جو ٹفن ہے ایک گٹھری کے اندر بھدا ہوا ہے۔ فرمایا گٹھری بھی دے دو۔ یا علی گٹھری تو دے دوں، وہ گٹھری جو ہے اونٹ کے کجاوے کے اوپر بھدی ہوئی ہے۔ فرمایا کجاوا بھی دے دو۔ کجاوا کہتے ہیں اونٹ کے اوپر ایک لکڑی کا یوں کہ لے سٹینڈ بنا ہوتا ہے جس پہ سامان رکھنا ہوتا ہے، سیٹ لگی ہوتی ہے۔ کہا کجاوا بھی دے دو۔ آپ کے غلام عرض کرتے ہیں یا علی کجاوا تو دے دوں، لیکن وہ اونٹ کی پشت کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کر، سائل جو آیا ہے اسے تو اونٹ ہی دے دے۔ جب آپ کے غلام نے یہ بات سنی نا تو آگے ایک اور سوال کیا یا علی اونٹ تو دے دوں، جو اونٹ جس پہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے وہ 70 اونٹوں کی قطار کے درمیان میں کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایسا کر اس سائل کو 70 کے 70 اونٹ دے دے۔
جب آپ کی سخاوت غلام نے دیکھی، اونٹ کی مہار جھٹ سے زمین پہ پھینکی۔ آپ فرماتے ہیں اس کو ایسے کیوں پھینکا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا علی، آپ کی سخاوت دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے کہیں تو بھی اسی کے ساتھ چلا جا۔ یہ ہے سخاوت علی۔ تو آج ہم نے بہت کچھ آپ کی سیرت کے حوالے سے سنا، آؤ آپ شہادت علی بھی سن لیجئے، کیسے آپ کی شہادت ہوئی اور کس بدبخت لعین نے آپ کو شہید کیا۔ یہ خارجی ملعون، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ مکہ معظمہ سے کوفہ آیا تھا، اور ان دنوں ایک نہایت ہی حسین و جمیل خارجی عورت پر جس کا نام قطام تھا، یہ اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ بھی کوفہ میں رہتی تھی۔ جب ابن ملجم کی اس پر نظر پڑی تو یہ اس کا عاشق ہو گیا، اور اس نے اس عورت کو، قطام کو، نکاح کا پیغام بھجوایا، میسج بھیجا کہ مجھ سے شادی کر لے، مجھ سے نکاح کر لے۔ اس نابکار عورت نے نکاح کا پیغام تو بڑی خوشی سے قبول کر لیا، مگر مہر بہت زیادہ طلب کیا۔ حق مہر ہوتا ہے نا، تو اس نے بہت باری رقم طے کی، اور کیا کیا چیزیں تھی اس نے وہ شرط لگائی، کہا کہ 3000 اشرفیاں، ایک لونڈی، ایک خدمت کرنے کے لیے غلام، اور اس بدبخت عورت نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے علی کا قتل بھی دو، یعنی جس دن تم علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہید کر لو گے میں اسی دن تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ ابن ملجم نے جب یہ سنا، اس نے کہا کہ جب میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں گا تو خود کو کیسے زندہ رکھوں گا، میں کیسے بچوں گا، اور تیرے ساتھ نکاح کس طرح کروں گا۔ اس پر اس بدبخت عورت نے کہا اگر تو علی کے بدلے، اگر تم علی کا بدلہ قتل میں نہیں لیتے، یعنی علی کے بدلے قتل ہو گئے، تو پھر مجھ سے بہتر عورتیں تمہیں اللہ جنت میں عطا کرے گا۔ بکواس کرنے لگی کہ اگر تم علی کو قتل کرو گے، تم پکڑے گئے، تم مارے گئے، تو تمہیں اللہ جنت میں عورتیں عطا کرے گا، یعنی حوریں دے گا، اور اگر کسی ہیلے سے، کسی بہانے سے بچ گئے تو پھر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ ازلی بدبخت ابن ملجم نے یہ ساری شرطیں منظور کر لی اور 1000 روپے کی تلوار خریدی، پھر اسے اس تلوار کو زہر آلود کیا، اور نماز فجر کے وقت کوفہ کی جامع مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے تو اس ظالم نے بحالت نماز، یعنی نماز کی حالت میں آپ کی پیشانی پر تلوار ماری۔ چنانچہ مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تلوار کا شدید زخم کھا کر ایک نعرہ بلند فرمایا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ کے ہاں اس کو پیش کیا گیا تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو میرے مہمان کے لیے طعام لاؤ، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پینے کے دو۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا جاؤں کہ دیکھیں ناظرین، ہمیں کوئی گالی دینا، ہمیں کوئی سخت بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے ہمیں یہ بات کرنے والا، تیری جرت کیسے پڑی۔ بلکہ ہم اس سے بھی ایک آگے چھوٹی سی مثال یوں لے لیں، ہمارے محلے کے اندر ہمارے ہمسائے کا بچہ ہمارے بچے کو مار دینا، اس نے دھکا ہی دیا ہے یا کھیلتے میں اچانک بچے میں لگ گیا، تو ہم اس بچوں کی چھوٹی سی لڑائی کے ذریعے بڑوں کی لڑائیاں کر لیتے ہیں، قتل و غارت گری تک چلے جاتے ہیں، ہم معاف کرنے کا نام نہیں لیتے،
بلکہ اگر کوئی کہے کہ جناب حدیث مبارکہ ہے معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، معاف کر دو، تو ہم کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تو اسے قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ یعنی ہم ضد پکڑ لیتے ہیں، اور جس علی کو ہم مانتے ہیں، جس علی کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جس علی کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، ان کا تو عالم دیکھو۔ اے یا علی کرنے والو، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، تو علی کی سیرت بھی تو اپناؤ۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ پر وار کیا، جس نے آپ کو خنجر مارا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ میرا مہمان ہے، اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، ٹھنڈا مشروب دو، اور اس کے لیے بہترین بستر سجاؤ۔ یہ ہے علی المرتضیٰ کی شان۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ کا جسم نڈال ہو گیا اور آپ کو شدید پیاس لگی۔ اب شدید پیاس لگے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ آؤ ذرا رمضان کی کیفیت کو آپ کے سامنے رکھو۔ جون جولائی کے روزے ہوں اور سخت دھوپ ہو، سارا دن روزے کی شدت ہو، بھوک پیاس ہو، اور افطار کا وقت آ جائے، سامنے ٹھنڈا مشروب ہو، یہاں تک کہ گلاس کو پسینہ آ گیا ہو، اتنا ٹھنڈا مشروب، تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ فٹافٹ میں پی لوں، اپنے اندر ڈال لوں، اتنی پیاس ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تو صرف ایک روزے کی بات میں نے کی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے اوپر وار ہوا ہے، تلوار لگی ہے، جسم سے خون نکلا ہے، جسم نڈال ہو گیا ہے۔ گھر والوں نے شربت بنا کر پیش کیا، جب شربت لایا گیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا پہلے میرے قاتل مہمان کو یہ شربت پلاؤ۔ سنا آپ نے؟ فرماتے ہیں کہ یہ شربت میرے قاتل کو پہلے پلاؤ، لیکن وہ بدبخت، میں نے بولا نا کہ ازلی بدبخت تھا، جب ابن ملجم کو وہ شربت دیا گیا تو اس ظالم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے اور میں اس شربت کو نوش نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس شربت سے جو انکار کیا ہے، اگر تو یہ شربت پی لیتا تو خدا کی قسم میں قیامت کے دن بھی اس وقت تک حوض کوثر کا جام نہ پیتا جب تک کہ پہلے تجھے نہ پلاتا، مگر میں کیا کروں کہ تو میرے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کہ جانی دشمن پر بھی مہربان ہے، بدلہ لینے کی بجائے نوازشات فرما رہے ہیں، اور ان اپنے ظالم کو جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اس ظالم کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ اور ہم اور آپ بھی غور کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے ناظرین، ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے نا؟ تو معاف کر دو، آج جس نے آپ پر ظلم کیا معاف کر دو، صلح کر لو، جو ناراض ہیں جو روٹھے انہیں منا لو، جن کے آپ پر کچھ مظالم ہیں، کسی نے آپ پر زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ آج آپ معاف کرو گے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ابھی ہم سن رہے تھے مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت، جس میں ہم نے آپ کے مختلف
گوشے آپ کے سنیں، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا ذکر، آپ کی کرامات، آپ کی علمی بصیرت، آپ کی شجاعت، آپ کی شہادت، آپ کی ولادت، یہ اتنا کچھ ہم نے سنا۔ تو آئیے آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ سیدہ صالحہ، ساجدہ، عابدہ، زاہدہ، راضیہ، مرضیہ، ذاکیہ، ازکیہ، کاملہ، اکملہ، صادقہ، اصدقہ، عالمہ، عاملہ، سیدہ، طیبہ، نیرہ، منورہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کتنے پیارے پیارے آپ کے القابات ہیں، آپ کے نام ہیں۔ امام الانبیاء شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بعدۃ منی فمن ابغض بہا ابغضنی غضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک صحابی حضرت سیدنا ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ سوال دیکھیے، صحابی کیا کہتے ہیں؟ عائشہ سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان یہ فرمائیے کہ امام الانبیاء شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو جواب کیسا ہے؟ جواب تو سنیے۔ آپ فرماتی ہیں قالت فاطمہ، فرمایا وہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس صحابی نے، اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ تو عورتوں میں ہے، مردوں میں کون ہے؟ میں نے علی کا تذکرہ کیا رہا، مولا علی شیر خدا کا۔ تو آپ فرماتی ہیں قالت زوجہا، فرمایا ان کے شوہر۔ حضور کی خدمت میں سرکار کے صحابی عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ سرکار کو محبوب کون کون ہے۔ پہلے بتایا عورتوں میں فاطمہ، مردوں میں فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ۔ پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو کلام اور بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کی مشابہت حضور سے ہے۔ کیسے؟ جیسے حضور کلام فرماتے، حضور بات کرتے، ایسے ہی سیدہ فاطمہ کا انداز تھا۔ کون فاطمہ سلام اللہ علیہ؟ جس کا باپ سید الانبیاء ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کے بابا سید الانبیاء ہو، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، جس کا بیٹا سید الشہداء ہو، تو وہ خود کیوں نہ سیدۃ النساء ہو۔ ہیں آپ کی کیا شان ہے۔ ناظرین کرام، ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا اور کیا دیکھا؟ میں نے جنت کے درختوں کے ایک درخت کے پاس گیا، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس کھڑا ہوا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت، سفید، نرم اور خوشبودار پھل
کوئی نہ دیکھا، چنانچہ میں نے اس درخت کا پھل توڑا، کھایا تو میری پشت میں نطفہ بن گیا، اور پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں آ گیا، جس سے میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ اب بھی جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش کرتا ہوں، خواہش پیدا ہوتی ہے، تو شممت ریح فاطمہ، فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، یعنی فاطمہ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ معراجۃ النبوہ میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے بڑا قیمتی جہیز تیار کیا اور اپنے داماد کے لیے ایک بڑی عالیشان موتیوں جڑا تاج بنوایا، اور اس تاج میں 700 قیمتی موتی مزین کیے گئے۔ یہ واقعہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ سے سنا، اور گھر آ کر سارا واقعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سنایا کہ شاید علی کے دل میں گمان ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی اور داماد کو اتنا جہیز اور تاج عطا کیا، مگر دوسری طرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی اور داماد کو جہیز بہت تھوڑا دیا ہے، حتیٰ کہ سیدہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر جلوہ فرما ہے اور جنت کی حوریں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان میں ایک نہایت حسین و جمیل زیورات سے مزین نوجوان لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک سونے کا موتیوں بھرا تھال لیے ہوئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ یہ لڑکی کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی بیٹی ہے جس کا ذکر میرے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا تھا۔ دیکھا شان فاطمہ کیسی ہے۔ ناظرین، عظمت زہرا، اس پہ بھی آج کچھ کلام کرتے ہیں۔ جب ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئی تو حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب یہ خبر سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہنچی تو آپ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو، عرض کرنے لگیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر آپ میری وجہ سے بابا ناراض نہ ہوں اور نہ ہی انہیں کچھ کہیں۔ یہ سنتے ہی امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور منبر پر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی ہاشم بن مغیرہ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اپنی بیٹی علی بن ابی طالب کو نکاح میں دیں، بس میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے اور ان کی لڑکی سے نکاح کرے۔ فَإِنَّمَا هِيَ بُغْضَةٌ مِّنِّي يُرِيمُنِي مَا أَرَاهَا أَرَابِهَا وَيُذِينِي مَا أَذَاهَا، بے شک وہ میرے جگر کے، یعنی حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو غم زدہ کرے
وہ مجھے غم زدہ کرتی ہے، جو چیز ان کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ یعنی حضور نے اجازت نہیں دی۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی دعوت میرے گھر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی اور اپنے اصحاب سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ کے قدم مبارک گننے لگے۔ اس پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عثمان کی ایک خواہش ہے کہ آپ کے در دولت سے لے کر میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم بھی پڑیں میں اتنے ہی غلام آزاد کر دوں۔ جب اس دعوت سے فارغ ہو کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں۔ دعوت سے ہو کے آئے نا جب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ عرض کی، آقا آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا، ہے فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان نے حضور کی بڑی عالیشان دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے میرے بھائی عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیے۔ کاش ہم بھی حضور کی اس قسم کی دعوت کر سکتے۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کی، آقا آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ بھی دعوت پیش کر دیجیے۔ عرض کہ آقا آپ میرے گھر آئے اور ہمارے گھر میں بھی دعوت قبول فرمائیے۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اتنی بڑی دعوت کیسے کریں گے؟ ہم سے اتنا بڑا انتظام اور غلام آزاد کرنے کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ سیدہ نے کہا کہ انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، آپ بس دعوت دے کے آئیں۔ چنانچہ حضرت مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، آقا آپ کی بیٹی اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے گھر آئے ہیں۔ حضور نے دعوت قبول فرما لی اور اپنے ساتھ صحابہ کرام علی مردوان کو بھی ساتھ لے لیا اور لے کر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف لائے تو ادھر سیدہ نے سجدے میں سر رکھ کر عرض کی، مولا تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور آپ کے صحاب کی دعوت کی ہے، یا اللہ اب میں تجھے پر بھروسہ کرتی ہوں، تو میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو انتظام کر دے۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ نے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دیا، سبحان اللہ، اور رو رو کر اپنے اللہ عز و جل سے دعا کی، مولا تیری بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا، اے مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور اس ہنڈیا کو میرے رب نے جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہنڈیا میں سے سب کو کھانا بھیجنا شروع کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام کھانا کھاتے جا رہے ہیں، تب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نہیں جانتے۔
فرمایا یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر علیحدگی میں چلی گئی اور سجدے میں گر گئی، دعائیں کی، یا رب العالمین عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض یعنی بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ مولا جہاں تو میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری شرم تو نے رکھی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان مبارک قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دعا سے فارغ ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی لخت جگر کی دعا مقبول ہوئی ہے، ہم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی سن رہے تھے، تو آئیے اب وصال فاطمہ بھی سن لیتے ہیں کہ آپ کا وصال کیسے ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراق میں دن رات آنسو بہاتی اور آہوزاری کرتی۔ ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کی چارپائی کے سرہانے کھڑے ہیں، اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی، اب فراق کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ جب سیدہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے یہ مبارک مژدہ سنا تو بے تاب ہو گئی، دل کو چین آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دیکھا کہ سیدہ کی آج طبیعت ٹھیک ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں، شہزادوں کے کبھی کپڑے دھو رہی ہیں، انہیں غسل کروا رہی ہیں، کبھی حسنین کریمین کی زلفوں کو سنوار رہی ہیں۔ مولا علی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آخر کار مولا علی عرض پوچھتے ہیں سیدہ کیا بات ہے کہ آج آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں؟ اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنا وہ خواب والا واقعہ سارا سنا دیا اور عرض کیا آقا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ہوں، اور روٹیاں میں اس لیے پکا رہی ہوں کہ کل آپ کو میرے کفن دفن میں شریک ہونا ہے، کہیں میرے شہزادے بھوکے نہ رہ جائیں، کل پتہ نہیں میرے بچوں کو کوئی کھانا بھی کھلائے گا کہ نہیں۔ کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے شہزادوں کو چینج کون کروائے گا، ان کی زلفیں اس لیے سنوار رہی ہوں کہ کل میدان کربلا میں میرے شہزادے امام حسین کی زلفوں میں جب خاک کربلا پڑے گی تو اس کی زلفوں کو کون سنوارے گا۔ حضرات محترم، اس کے بعد سیدہ نے عرض کی اے میرے آقا یا علی، آپ کی خدمت میں میری 4 وصیتیں ہیں، اگر ان کو پورا کر دیں تو میں شکر گزار ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ تو جو مانگے گی تجھے عطا کروں گا، جانے کی باتیں نہ کر، ابھی تو
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ ہمارے دلوں میں ہے، ابھی تو ہم اس غم کو بھلا نہیں پا رہے کہ آپ جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا یا علی میری 4 وصیتیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ ناظرین سنیے وہ 4 وصیتیں کون سی ہیں۔ یہ میرا میسج ہمیں اپنی گھر کی عورتوں تک پہنچانا ہے۔ پہلی وصیت، آپ نے کہا کہ اگر میری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا، ان کی دلداری کرتے رہنا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا اور رات کے وقت دفنانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی میرے جنازے کو دیکھ کر کہے وہ دیکھو محمد کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی غیر محرم میرے جنازے کی چارپائی کو نہ دیکھے۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ مجھے بھول نہ جانا، جب حضور کے روزے پہ آنا تو یاد سے میری قبر پہ بھی آنا اور میرے لیے دعائے خیر فرماتے رہنا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے بنت رسول کی وصیت سنی تو بے قرار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ فرمایا سیدہ میں تجھ پر ہر طرح سے خوش ہوں، تیری ہر وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیدہ اٹھیں، غسل کیا، نیا لباس زیب تن کیا، پھر چند لمحوں میں آپ اپنے بستر پر آئی اور آپ کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک منادی یہ ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی نظریں بند کرو، اے نبیو اپنی نظریں نیچی کر لو، اے صحابیو اپنی نظریں جھکا لو، اے قطبو اپنی نظریں نیچی کرو، اے غوث اے ابدالو اپنی نظریں جھکا لو، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی صراط، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ علامہ صائم فرماتے ہیں نگاہوں کو جھکا لو، اہل محشر یہ ندا ہوگی، نگاہوں کو جھکا لو، اہل محشر یہ ندا ہوگی، سواری خلد میں جائے گی جب ذیشان زہرا کی۔ نزہۃ المجالس میں ہے یہ اس لیے حکم ہوگا کہ کہیں قاتلان حسین انہیں دیکھ کر ان سے منت و سماج نہ کرنے لگیں اور انہیں معاف کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کا حکم کر چکا ہے۔ پھر سیدہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بجلی کی مانند یعنی بجلی کی تیزی سے آپ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ناظرین ہم نے آج کے بیان میں مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت، آپ کی وفات اور مولا علی کی شہادت، اس کے بارے میں ہم نے آج سنا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ